मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, उसका तस्करा किया इसमें। इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, इंसान में जल्दबाजी है, उसकी फितरत में हमने क्या चीज़ डाल दी है? जल्दबाजी। एक फॉल्ट है, अगर उसकी इस्लाह ना की जाए तो वो इसी फॉल्ट को लेकर जिंदगी गुजारता है। इस पर बहुत डिटेल से बयान कर चुका हूं मैं कि जल्दबाजी का मतलब क्या है, कौन सी जल्दबाजी ऐसी है जो शरीयत में पसंदीदा है और कौन सी जल्दबाजी ऐसी है जो शरीयत में बुरी है। एक जल्दबाजी वो होती है जो सुस्ती के मुकाबले में होती है, जो चुस्त लोगों में होती है, वो यहां मुराद नहीं है। एक जल्दबाजी वो होती है जो बेसब्री के नतीजे में होती है, जो पूरी कौम का अलमिया है। फैसला करने में जल्दबाजी, कोई राय कायम करने में जल्दबाजी, किसी के आंसू देखकर फौरन मुतासिर हो जाना, किसी का गुस्सा देखकर फौरन मुतासिर हो जाना, ये बहुत बड़ा मसला है। फेसबुक, सोशल मीडिया, टिकटॉक, कुछ भी उस पर फेंक तो जाके लोगों में स्पीड के साथ वो चीज वायरल हो जाती है। इस पर मैंने एक हदीस सुनाई थी, दोबारा सुना देता हूं ताकि और दिमाग के अंदर ये बात अच्छी तरह बैठ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की तारीफ की, फरमाया इन्न फीका खसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारे अंदर दो खूबियां ऐसी हैं जो अल्लाह को और उसके रसूल को बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह पे तारीफ से मना किया है आपने, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि नबी ने मुंह पे तारीफ की है, वो इतनी ज्यादा यानी एप्रिशिएट करने के काबिल थी, इतनी ज्यादा हौसला अफजाई यानी इतनी अच्छी सिफात थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के चेहरे पे उनकी तारीफ की है। इससे मतलब वो दो खूबियां ऐसी हैं कि वो थोड़े दर्जे की खूबी नहीं है। वो क्या है? फरमाया तुम्हारे अंदर दो खूबियां जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ज्यादा पसंद, अल हिल्मु वल अना, एक बर्दाश्त और एक जल्दबाजी ना करना। अनाह कहते हैं यानी बुर्दबारी, यानी अना का उर्दू में मुझे नहीं तर्जमा कोई सही मिला, यूं समझो जल्दबाजी का उलट, सही है ना? यानी तहम्मुल के साथ फैसला करना, किसी भी चीज को एनालाइज करना, तर्जिया करना पूरे तहम्मुल के साथ। तो बर्दाश्त होगा तो आगे फिर तर्जिया करने में इंसान गौर व फिक्र से काम लेता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही कुछ सुना एकदम हमने उसके बारे में राय कायम कर दी। इस पे कई मिसालें मैं दे चुका हूं, एक और मिसाल देता हूं क्योंकि मज़मून बहुत अहम है, इसलिए जितनी मिसालें आ जाए उतना अच्छा है। आपको पता है इस्लामी तारीख में जितना नेक लोगों ने इस्लामी तारीख में नुकसान पहुंचाया है ना, इतना बुरे लोगों ने नहीं पहुंचाया। पता है आपको ये बात, या मैंने बताई है? जितना इस्लामी हिस्ट्री आप उठा के देखें, मुस्लिम सोसाइटी को, इस्लामी हुकूमतों को, खिलाफतों को नेक लोगों ने बेड़ा गर्क किया है ना, इतना दूसरों ने बेड़ा नहीं गर्क किया। वजह क्या है? बेमौका नहीं अनिल मुनकर। समझते हो? मिसाल के तौर पर आपने देखा कोई बुराई है, वाकई वो बुराई थी, आपने बेमौका उस पे उंगली उठाना शुरू कर दी। अब बुरे लोग तो ये काम करते नहीं हैं, बुरे क्या करेंगे? बुराई देख के होने देंगे, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार मैं अब्दुर्रहमान अशस की मिसाल दे चुका हूं, हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ बगावत की अब्दुर्रहमान अशस ने। सारे नेक नेक लोग थे भाई, छोड़ देते हज्जाज बिन यूसुफ को अपने हाल पे। उस जुल्म को ठीक करने से तुम्हें मिला क्या? हुकूमत का बेड़ा गर्क हो गया, इस्लामी खिलाफतें कमजोर हो गई, बेड़ा गर्क हो गया, हमारी सारी फतूहात का दरवाजा रुक गया। ये सारे नेक लोग थे जो बुराई को देख के खामोश नहीं रहे,
لیکن ٹھیک کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا انہوں نے جس سے حالات سیٹ ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو گئے. حجاج بن یوسف کی مثال ہے, ظالم تھا تو اسلامی فوجیں گئی بھی تھی مجاہدین لڑنے کے لیے, انہوں نے بولا ہم اتنا بڑا لشکر ہمارا تیار ہو گیا ہے کہ اب عیسائیوں سے تو بعد میں لڑیں گے, پہلے اپنوں کو تو ٹھیک کر لو. یہ آج کل بڑا نعرہ چل رہا ہوتا ہے نا, ابے دوسروں کو چھوڑو, پہلے ان کو تو ان کو ٹھیک کرنے میں. وہ کیا ہوا, عبد الرحمن اشر نے اتنے بڑے بڑے بعض صحابہ بھی تھے اس میں, تابعین بھی تھے, محدثین بھی تھے, وہ سارا لشکر لے کر خود اپنی ہی حکومت پہ حملہ کر دیا. جب حملہ کیا ہے تو حملہ ناکام ہونا تھا, کیونکہ حکومت کے پاس جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا, جو اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن نہی عن المنکر کا جذبہ مسلمانوں میں ختم نہیں ہوا کہ ہم نے برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہے, ایسی کی تیسی کرنی ہے برائی کی. کچھ وقت تو صحیح ہو گیا کہ یار یہ اب نہیں کرنا, یہ کام ظالم ہے اپنی ذات سے ہوگا بھائی, مسلمانوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا. بہت سے علماء نے فتویٰ دیا بغاوت حرام, لیکن کیا ہوا, بنو امیہ کے کچھ مظالم تھے, اچھے کام بھی کیے بنو امیہ نے, کچھ برے کام بھی کیے. ہر حکومت میں ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. کیا ہوا, بنو امیہ کی مضبوط خلافت تھی تو بنو عباس اس کے خلاف اٹھتے رہتے تھے کہ نہیں جی اس دور میں یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط. حالانکہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے تھی کہ بھائی وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, ظالم حاکم کا پرسنل جو اپنا عمل ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا کبھی بھی. وہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. تم نے کس کو دیکھنا ہے, اسٹیٹ کو دیکھنا ہے, خلافت کو دیکھنا ہے, حکومت کو دیکھنا ہے. اجتماعیت کی خاطر تم نے انفرادیت کو قربان کرنا ہے. بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں, 2 اور 2 4 کی طرح. لیکن ہوا کیا کہ بنو عباس پھر کوشش میں لگے رہے. ایک دفعہ بغاوت کی, وہ پکڑے گئے, سب کو اڑا دیا بنو امیہ نے نا, سب کو قتل کر دیا. تو اب جب قتل کیا ہے تو دشمنی کم ہوگی بڑھے گی؟ بولو. اس سے بنو عباس کے دل میں بنو امیہ کی دشمنی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئی. بنو عباس نے بولا ٹھیک ہے ہمارے بندے مارے ہیں, حالانکہ وہ مارے اس بیس پہ تھے کہ بغاوت کر رہے تھے. لیکن پھر اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پبلک کو پتہ ہی نہیں ہو رہا, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کون ظالم ہے, کون مظلوم ہے. پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس سے. نتیجہ کیا نکلا کہ بنو عباس لگے رہے اور وہ قتل پکڑ کے بندے مارتے رہے. اس سے حکومت کے خلاف نفرت اور بڑھتی چلی گئی. بالآخر بنو عباس نے بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ کر دیا. جب خاتمہ کیا ہے نا تو اب دیکھو محمد بن قاسم جیسا مجاہد, اگرچہ بنو امیہ کا تھا, سارے برے تھوڑی تھے بنو امیہ میں, وہ لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا ادھر سندھ میں. تو اب جب بنو عباس کی حکومت آئی, انہوں نے بولا ایسی کی تیسی ان کے جتنے کمانڈر ہیں, جتنے لوگ ہیں, سب کو پکڑ کے ماریں گے, ہم قتل کریں گے. حتیٰ کہ قبروں سے لاشوں کو نکال کے ان کی توہین کی ہے بنو امیہ کے لوگوں کی. لیکن اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ کخ بھی فائدہ نہیں ہوا. محمد بن قاسم کو قتل کر دیا جو اسلامی ہیرو تھا, بدنامی الگ ہوئی. اور بنو امیہ بھی بہرحال حکومت میں تو رہے تھے نا, انہوں نے جا کے فرار اختیار کی اور ایک الگ اسٹیٹ قائم کر دی. اور یہ پہلی دراڑ تھی کہ مسلمان خلافتیں 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ساری ٹیکنیکل فالٹ جو ہو رہے تھے نا, یہ الحلم والاناہ کی کمی کی وجہ سے ہو رہے تھے, بردباری اور میچورٹی کی کمی کی وجہ سے. کہ آپ غلط کو ٹھیک کرنے چلے ہو, کیا آپ کے اندر طاقت ہے؟ کیا اس ٹھیک کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ برداشت کر لو گے آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم میں سے کوئی بھی اسٹیٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آج بھی یہی حالات ہیں, اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے بھائی, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. تو آگے جلدی سے میں اس کو سمیٹتا ہوں موضوع کو. تو آگے کیا ہوا, وہ جو خلافت 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی, ٹھیک ہے نا, خلافت کی ایسی کی کیا ہو گئی, بولو, تیسی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جب امت میں تلوار چلے گی نا تو قیامت تک چلتی رہے گی. تو اس وقت سے لڑتے, ایک پتہ نہیں ذہن میں مثال آئی تھی, وہ دماغ سے ہی نکل گئی. پھر آگے چلتے 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 یہی ہوتا رہا. اسلامی تاریخ اٹھائے نا, جب کوئی بڑا لشکر تیار ہو گیا
تو اس لشکر نے کیا کیا, آگے بڑھنے کے بجائے الٹا اپنے آپ اپنے لوگوں کو ہی ٹھیک کرنے میں بیڑا ہی غرق کر دیا اس نے, اور ان کے ساتھ سارے نیک لوگ ہی ہوتے تھے. یہی بات آج پاکستان میں بھی چل رہی ہے. نظام کی تبدیلی کے عنوان سے لوگوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. میرا بھی یونیورسٹیوں میں دورہ ہوا, پشاور کی 3 یونیورسٹیوں میں اور ایبٹ آباد میں. اسلامک اسکالر کیا کر رہے ہیں آ کے, ان کے پاس تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ کو اسٹیٹ سے نفرت, یعنی ملک کے جھنڈے سے نفرت, ملک کے نام سے نفرت, ہر وقت نیگیٹو پہلو نا ملک کا, یوں ایسا ہے. یہ سارے کام لیبیا اور دوسرے کنٹریز میں ہو چکے ہیں. بالکل یہی اسٹائل تھا ہوتے ہوتے, چاہے اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو, رزلٹ کس کے خلاف نکلے گا؟ رزلٹ تو ہم ملک کا بیڑا غرق ہوگا. لیبیا میں جب لیبیا کے خلاف بغاوت ہوئی ہے نا, جب وہاں کے جنرل قذافی کے خلاف, تو اس وقت سب لوگ قذافی کے خلاف بول رہے تھے. یہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے یہی ہونا چاہیے اس کمبخت کے ساتھ, یہی ہونا چاہیے, شراب پیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا جب ہو جائے گا نا تو پھر بیٹھ کے رو گے. ہو گیا, ایک بہت خوبصورت عدل والی ایک ریاست قائم ہو گئی. لیبیا کے سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ غربت اور مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو. ابے برداشت کر لیتے اس کمبخت کو, قذافی کو. شراب پیتا تھا, ذاتی عمل تھا نا اس کا, ٹھیک ہے نا. کیا کر, آپ کا کیا کر رہا ہے وہ؟ تو پبلک پاگل ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ میجورٹی کیا ہوتی ہے, ان میں میچورٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہر فیصلے ایسے ہی ہیں. تو ایک بہتر مثال آئی تھی, کھوپڑی سے ہی نکل گئی یار, اتنی بہترین مثال آئی تھی ابھی. تو چلو یہ ہم آگے چلتے ہیں. خلافت عثمانیہ میں بھی ایسا ہی ہوا, اور خلافت عثمانیہ کے جو سقوط کے بہت سارے اسباب تھے نا, اس میں ایک جرمنی کا ساتھ دینا بھی تھا. دیکھو امریکہ پتہ ہے کیوں کامیاب ہے؟ کھوپڑی بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. حالانکہ اتنی پاور ہے امریکہ کے پاس کہ وہ بغیر کھوپڑی استعمال کیے بھی بہت عرصے جی سکتا ہے, کیونکہ پاور جب ہوتی ہے نا تو طاقت آپ کو سروائیو کرواتی ہے. پھر بھی وہ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ. امریکہ نے جب افغانستان میں حملہ کرنا تھا, اکیلا بھی حملہ کر لیتا, اتنی پاور تھی کہ وہ تہس نہس کر سکتا تھا. اس نے کہا نہیں, جو کام 40-42 ملک مل کے کر سکتے ہیں, میں اکیلا اپنی فوجیں کیوں لے کر آؤں؟ وہ الگ بات ہے کہ وہاں سے مار کھا کے ہی گیا ہے, لیکن ان کی پالیسی, ان کے مشورے اتنے ہوتے ہیں کہ بھائی میں اکیلا کیوں گھسوں اس جنگ میں پہلے دنیا کو بتاؤں کہ میری اکیلے کی جنگ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کو ان لوگوں سے خطرہ ہے, یہاں ان کے ٹھکانے ہیں, پھر دوبارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہو سکتا ہے. اتنے مہینوں ان کی کانفرنسیں چلی ہیں. ابے تو اتنا پاورفل ہے, تیرے لیے تو 2 منٹ کا مسئلہ ہے. اس نے کہا بھائی جو کام تمیز سے ہو سکتا ہے اور کم سے کم نقصان پہنچا کے ہو سکتا ہے, اس میں اپنی فوجوں کو کیوں چوکوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ان لوگوں کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز پتہ ہے کیا ہے؟ ان لوگوں میں جذباتی پن بالکل بھی بولو نہیں ہے. ہمارے اندر ایک دم, یہ اسکالرز دیکھ لو کیا کر رہے ہیں, یوں پلٹ دو, یوں الٹ دو, یوں کھڑک دو, پڑک دو, اس سے مخالفت کر کر کے. اچھا دیکھ بھی نہ رہے ہیں جن لوگوں نے تحریکیں چلائی ہیں ماضی میں, ایک تحریک بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. آپ کو ایسے اسکالر ملیں گے ماضی میں, یوں کرتے ہیں یہ مولوی لوگ طلاق کے مسائل بتا رہے ہیں بیٹھ کے, انقلاب کی بات تو کرتے ہی نہیں ہے. تو جو بات کر رہے ہیں وہ بھی صرف بات ہی کر رہے ہیں. تو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. میں ایک حدیث سنا کے بس پھر آگے چلتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آج ہی ہم نے جامعۃ الرشید میں حدیث پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا, لولا حدثان قومک بالاسلام, اگر تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کی دیواروں کو کھینچ کے حتیم تک لے جاتا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا وہ کہاں تک تھا؟ حتیم تک تھا. حتیم سمجھتے ہیں؟ وہ جو ایک کرو نشان ہے نا, قوس, ادھر توجہ بھائی, ایک قوس نہیں ہے جو بیت اللہ اصل میں چوکور نہیں ہے, لمبائی میں زیادہ ہے. تبھی ہم طواف کہاں سے کرتے ہیں؟ پورا حتیم سے گھوم کے طواف کرتے ہیں نا بھائی. کبھی آپ نے دیکھا 4 دیواری کے بالکل قریب سے چپک کے کوئی طواف کر رہا ہو؟ ایسا نہیں ہے. 4 دیواری کے قریب سے چپک کے جاتے ہیں ہم, لیکن لمبا
انڈے چکر کاٹتے ہیں ہم. وجہ کیا ہے؟ بیت اللہ وہاں تک ہے. حتیم بھی تبھی لوگ حتیم کے اندر نماز کی کوشش کرتے ہیں نا. کیا خیال ہے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. بھائی جب اندر کا حصہ ہے بیت اللہ کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک دیواریں کیوں نہیں بنا دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی وہاں تک دیوار بنا دیتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا, حتیم اس بیت اللہ کے اندر داخل تھا. 4 دیواری کہاں تک تھی؟ یہاں تک تھی. ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ عربوں نے, جو مشرکین مکہ تھے, انہوں نے جب بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی ہے تو ان کے پاس حلال آمدن کم پڑ گئی تھی, تو یہاں تک بنا دیا انہوں نے جہاں تک اب بنا ہوا ہے. آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حلال پیسے نہیں ہیں, سارے جوئے کے اور سٹے کے اور طوائفوں کے کچھ پیسے ان کے پاس تھے. انہوں نے کہا یہ ناپاک پیسہ ہم بیت اللہ کی تعمیر پہ نہیں لگائیں گے, فی الحال اس کو یہیں تک چھوڑ دو, جب حلال پیسوں کا انتظام ہوگا تو اس تعمیر کو ہم کہاں کر دیں گے؟ آگے. اب اس پر طویل عرصہ گزر گیا, جو نئی نسل جو آئی نا وہ یہ سمجھنے لگی کہ یہیں تک ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ نئی نسل کیا سمجھنے لگی؟ یہاں تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے. طواف تو ہوتا رہا دور تک, کیونکہ باپ دادا تو یہی سکھا کے گئے تھے نا, ابھی یہاں سے گھومنا ہے. لیکن نئی نسل سمجھنے لگی کہ دیواریں یہیں تک ہیں. جب اسلام کو غلبہ مل گیا, مکہ فتح ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کنٹرول ہو گیا, تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو وہاں تک لے جاؤں جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ بہت سے لوگ, عرب کے فتح مکہ کے بعد بہت سارے قبائل مسلمان ہوئے, ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہو جائے گا. وہ یہ کہیں گے کہ لو بھائی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہی تبدیل کر دیا, کیونکہ ہر ایک کو یہ بات معلوم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہر شخص کو یہ بات سمجھانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ان کے دل میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا کہ لو بھائی جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا, انہوں نے تو اس کی دیواریں بڑھا کے قبلہ ہی تبدیل کر دیا ہے, تو یہ تو سچے نبی ہو ہی نہیں سکتے. ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا اور ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. لہذا چاہت کے باوجود بھی ہمارے نبی نے یہ کام بولو نہیں کیا. یہ میچورٹی آج کل دینداروں میں شارٹ, جو دماغ میں کھوپڑی میں خیال آتا ہے نا, بس فوراً کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے. جب یہ ہے تو یہی ہونا چاہیے. ایسے کہ امام کو بالکل ٹھیک کر دو, تیر کی طرح سیدھا کر دو. لوگ مجھے آ کے بول رہے ہوتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو, میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام, اس کے سائڈ افیکٹ اتنے ہیں کہ میں یہی کروں گا دنیا میں, اس کے علاوہ کسی اور کام کا رہوں گا نہیں. نہیں, چپ کیوں بیٹھے ہو, بولو بولو بولو. تو آپ نے صرف اصلاح نہیں کرنی, ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اس کو اسی طرح, کوئی بات نہیں بھائی, طواف تو پورا ہی ہو رہا ہے نا, گول چکر. اب ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی, ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, تو بیت اللہ کی 4 دیواری بڑھانے سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ امت میں فتنہ اور انتشار پیدا نہ ہو. تو اس نے کہا کہ بھائی جب نبی کی حدیث ہے تو ہم حدیث پر عمل کریں گے, ہم اس کو بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے نا. کوئی خلیفہ آیا, وہ نام اس کا ذہن سے نکل گیا, اس نے بڑھا دی کہ یہاں تک ہوگا. جب حدیث موجود ہے, اب اسلام کو غلبہ ہے, تو ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے, جو حدیث میں آیا ہم وہی کریں گے. جب بڑھایا لوگوں میں فتنہ کھڑا ہو گیا, لوگوں نے بھائی جو کام نبی نے نہیں کیا تم نے کیسے کر دیا. وہ حدیثیں پیش کر رہے تھے حضرت عائشہ سے, وہی جو بخاری والی حدیث, حضرت عائشہ کی حدیث ہے, اصل میں تو یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے. تو لوگوں میں پھڈا پیدا ہو گیا, تو ایک نیا خلیفہ آیا, اس نے گرا کے واپس پرانا پہ لے آیا. امام مالک نے فتویٰ دیا اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے, چاہے حدیث موجود ہے پھر بھی حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھلواڑ بنا دو گے تم بیت اللہ کو. اگر امام مالک یہ فتویٰ نہ دیتے, اب یہی ہوتا, کوئی نئی گورنمنٹ آتی, یہاں تک اگلے سال ہم حج کے لیے جاتے تو یہاں تک دیواریں ہیں, اور اس کے اگلے سال حج کے لیے جاتے وہ دیواریں کیا ہوتی, چھوٹی. امت میں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں مصلحت کیا تھی؟ بھائی بیت اللہ کی 4 دیواری نبی بڑھا دیتے, تھوڑا سا فتنہ ہوتا نا. اصل میں مصلحت یہ تھی اس طرز عمل میں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو بڑھانے کا عمل بھی روکا جا سکتا ہے, امت کو اختلاف اور انتشار سے
بچانے کے لیے. تو اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہے کہ امت آپس میں متحد رہے, پھڈے بازیاں نہ کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی کی طبیعت میں حلم اور انا, بردباری بھی تھی اور جلد بازی کے فیصلے بھی نہیں تھے. اگر ہوتے اسی وقت سے تلواریں چلنا شروع ہو جاتی. صلح حدیبیہ میں بھی ایسا ہی ہے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں غیر مسلموں کی مانی ہیں. کچھ شرطیں اس میں آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں. ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کے مشرکین کے حوالے کیا جا رہا ہے, اپنے آدمی کو پکڑ کے ان کے حوالے. ایگریمنٹ ایسا تھا. کیا آج دینداروں میں ایسا حوصلہ ہے کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ کر لیں؟ کہ نبی نے کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے میرے پاس جو افراد ہیں وہ 1400 ہیں, بہت تھوڑے سے ہیں, اور مقابلہ جن سے ہو رہا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ. تو جنگ کو ٹالنے میں کچھ ہمارے نقصانات ہیں لیکن فائدہ زیادہ ہے, اور جنگ کرنے میں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات بولو زیادہ ہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. اور ظاہر ہے جنگ کو ٹالنا ممکن نہیں تھا جب تک ان کی شرطیں نہ مانی جاتی, کیونکہ وہ طاقتور تھے. طاقتور جب آپ سے امن پر ایگریمنٹ کرتا ہے اپنی شرطیں منواتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ آپ کی شرطوں پہ ایگریمنٹ نہیں کرے گا. وہ تو چاہ رہا ہے لڑائی ہو, مشرکین تو چاہ رہے تھے کہ لڑائی ہو. تو طاقتور ہمیشہ. لیکن آپ مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ لو, کچھ بھی نہیں, ہوائیں نکلی ہوئی ہیں ہماری پھس, بالکل ایسا غبارہ جس میں ہوا بھی نہیں ہے, لیکن باتیں آپ ہر شخص سے ایسی کروا لو ایسا لگتا ہے یہی انقلاب لائے گا اور امام مہدی اسی کی نسل میں پیدا ہونے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک صاحب کہنے لگے امریکہ پہ اٹیک کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے کہا امریکہ سے ہی ہم جہاز لیتے ہیں, وہ اس میں ایسے بٹن لگا کے بھیجتا ہے. سعودی عرب کو جو امریکہ نے جہاز دیے نا, وہاں کے باقاعدہ وہیں پر مجھے کسی نے بتایا کہ امریکہ نے جو سعودی عرب کو جہاز دیے نا اس میں پاسورڈ بھی کون کھولتا ہے؟ امریکہ کھولتا ہے. تو ہم لوگ جو ہماری پوزیشن ہے نا, تو جتنی پوزیشن ہو, جیسے میں وہ اکثر مثال دیتا ہوں, ہمارے میں ایک شاگرد تھا بہت باریک, دبلا نہیں بلکہ باریک, بالکل باریک. جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ایک دم جوش میں آتا نا, اچھلتا. دبلے لوگ ایکٹیو بہت ہوتے ہیں, ایک دم اچھلتا. میں کہتا ریلیکس, میرا اسٹائل یہ ہوتا. میں کہتا تھا ریلیکس, گر جائے گا. مذاق کرتا تھا, وہ بھی انجوائے کرتا تھا. پھر میں نے اس سے کہتا تھا دیکھ جب تیری شادی ہو نا, گلوکوز کی 4 بوتلیں کمرے سے باہر لٹکی بھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کیس میرے اوپر بنے کہ اس کے مشورے پر شادی کی. تو یہ میچورٹی ہم لوگوں میں بولو ختم ہو رہی. بے موقع تبلیغ, بے موقع بات کو تھوپنا, جذباتی باتیں کرنا. اور جب مذہبی اسکالرز میں یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں نا تو معاملات بہت, کیونکہ لوگ پھر مذہب کی بات کو تو ویلیو دیتے ہیں, اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو مذہب میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ جنگ بھی ملتی ہے, صلح بھی ملتی ہے. دیکھو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 23 سال میں جہاد بھی کیا, جنگ بھی کی, صلح بھی کی. ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ 23 سال میں جو نبی کی سیرت ہے وہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے. اصل سیرت جنگ یا امن نہیں ہے, اصل سیرت نبی کی یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے ہیں. آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے ہی فیصلے کرنے ہیں. نبی نے 23 سال میں سب کچھ کیا, ہم 23,000 سال میں کریں گے یہ. اگر 200 سال میں بھی حالات نہیں بنتے, حالات صلح کے بنتے, تو 200 سال میں بھی صلح ہی کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 23 سال میں اللہ نے نبی کو وہ سارے کام اس لیے کروائے کہ کہیں جنگ کا موقع ہوگا تو جنگ کرنی پڑے گی, کہیں صلح کا موقع ہوگا تو صلح کرنی. 100 سال بھی صلح کرنی پڑے 100 سال بھی صلح کرو گے, 1000 سال بھی کرنی پڑے 1000 سال بھی کرو گے. میں وہ خلافت عثمانیہ کی بات کر رہا تھا. خلافت عثمانیہ کے جو سقوط ہوئے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم تھی نا, اس میں خلافت عثمانیہ کود پڑی تھی, جبکہ کودنے کی طاقت تھی نہیں. حالانکہ یہ عثمانیوں کا پھڈا ہی نہیں تھا, یہ جرمنی اور فرانس کی برٹش کی جنگ تھی, جس میں 2 بڑے بڑے ملک ایک دوسرے کے اگینسٹ تھے. جیسے امریکہ کی جنگ نہیں تھی نا یہ.
پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا امریکہ سے کوئی لینا دینا تھا نہیں تھا, تو امریکہ گھننا بن کے بیٹھا رہا ہے آخری دن تک. بالکل آخر میں امریکہ نے یہ کیا کہ جب جاپان بہت زیادہ آگے چلا گیا نا اور ڈر ہوا کہ اب تو یہ سب کی واٹ لگا دے گا, تو ایک عدد بم لے جا کے ایسے کر کے پھاڑ دی امریکہ نے. پہلے اس میں بھی کوشش کی کہ نہ پھاڑوں بم میں, تو کیوں میچورٹی, اس نے کہا بھائی ہماری جنگ نہیں ہے, ہم کیوں کودیں اس میں. لیکن مسلمانوں سے کیا غلطی ہوئی, وہی جذباتیت ہوگی. اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, ہٹلر کو ایک شوق ہوا دنیا فتح کرنے کا, ہمارے پاس اتنے سارے ممالک تھے, اتنے وسائل تھے. خلافت عثمانیہ نے کیا کیا, اتحاد کس سے کر لیا. ہٹلر تو خیر بعد میں آیا تھا, اس وقت تو خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی. جو پہلی جنگ عظیم ہے اس میں ہم کس کے اتحادی بن گئے, جرمنی کے, اور مخالف ہو گئے برطانیہ کے. برطانیہ سے بلا وجہ کا پنگا لے لیا, رشیا اور برطانیہ سے, روس اور برطانیہ سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب جرمنی ہارا ہے تو ہماری بھی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو ماہرین کہتے ہیں, محققین کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں اس وقت اتنی طاقت تھی نہیں, اس کے لیے اپنے ملکوں پہ کنٹرول برقرار رکھ لینا ہی کافی تھا. اس کو بڑھ کے اس جنگ میں حصے دار نہیں بننا چاہیے تھا, جیسے کہ امریکہ نے کیا. وہ نہیں حصے دار بنا, آج دنیا کی سپر پاور ہے. وہ وسائل جمع کرتا رہا, اور پھر ایٹم بم بنایا. پھر اس نے کیا کیا, پہلے تو زمینی جنگ لڑنے کی کوشش کی جاپان سے, جب بالکل ہی وہ بھی آخر میں آیا نا, جب دیکھا نا جاپانی تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر نکل گئے. جاپان بڑھتا جا رہا تھا. دوسری جنگ عظیم میں نا اتنا پھیل گیا تھا, برما تک جاپانیوں کی فوجیں پہنچ چکی تھیں, تو وہ کنٹرول سے باہر, وہ بھی میچورٹی کے بغیر. ان کا بھی کھوپڑی کیا ہو گئی تھی, آؤٹ ہو گئی. ملک میں قحط پڑ گیا تھا, کھانے کو روٹی نہیں تھی جاپانیوں میں, اور وہ جو ان کا آرمی چیف تھا وہ علاقے پہ علاقے فتح کرتا چلا یار. ٹھیک ہے, تو امریکہ تمیز سے تماشا دیکھ رہا ہے. جب امریکہ نے کہا کہ یار ان سے لڑنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ فدائی حملے کرتے تھے, پورے جہاز اٹھا کے نا امریکہ کی بیس پہ بندے سمیت اڑا دیتے تھے. تو امریکہ نے اپنے سائنسدانوں کو بلایا, بھائی کچھ اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بم بنا رہے ہیں اس سلسلے میں. امریکہ نے کہا بم بننے دو, اس وقت تک چپ کر کے بیٹھے رہو. بم بن گیا تو امریکہ نے بولا بم تو بن گیا لیکن بہت تباہی ہوگی, ایٹم بم ہے, ایک دفعہ ہم ویسے زمینی جنگ میں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. زمینی جنگ میں ٹرائی, پہلے اس کو دھمکی دی, بھائی تو اپنی فوجیں واپس بلا لے, علاقے خالی کر دے, ہمارا آپ سے کوئی لڑنا بھرنا بولو نہیں, کوئی جنگ نہیں ہماری, تمیز سے بیٹھو, ہمیں بھی انجوائے کرنے دو لائف کو, خود بھی کیا کرو, انجوائے کرو. لیکن وہ جاپان کے جو فوج تھی انہوں نے بولا نہیں, ہم تو پوری دنیا فتح کرنے نکلے. تو امریکہ نے پھر وہ اٹیک کیا ہے, مار کھائی امریکہ نے. وہ جاپانی تو بالکل ہی, اور پتا ہے وہ جاپانیوں کو بھی روحانی عاملوں نے الو بنایا ہوا تھا. ان کا ایک روحانی صدر تھا, روحانی بزرگ تھا, صدر کہہ رہا ہوں, بزرگ تھا, جس کا یہ تھا کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں بہت, وہ مذہبی اس تڑکا لگایا, یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, یہ غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے, ان کو اوپر سے الہام ہوتا ہے. یہ سارے نا مذہب کا تڑکا لگائے بغیر ایسی موٹیویشن ملتی نہیں ہے فدائی حملوں کی. تو وہ جاپانیوں نے اپنے وہ سارا وہ کر کے نا, جب امریکہ کو شکست ہوئی تو امریکہ نے بولا بم کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ایک بم مارا تو بھی اس کو عقل نہیں آئی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, لڑائی میں بم تو چلتے ہیں. ہیروشیما کی واٹ لگا دی. تو پھر جب دوسرا بم مارا ہے نا, اور پھر بول دیا کہ اب بھی نہیں آئے, تو پھر تیسرا بم بھی آئے گا. تو پھر انہوں نے بولا ورنہ تو دوسرے بم کے بعد بھی ان کو ہوش نہیں آنا تھا. تو انہوں نے بولے تو یہ بم ہوتے ہوتے ہمارا تو پورا ملک ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے یو ٹرن لیا, اور پھر ایسا یو ٹرن لیا ہے کہ ایسا یو ٹرن تو دنیا میں, وہ تو دوسری شادی کر کے جو طلاق دے دیتے ہیں نا, وہ بھی ایسا یو ٹرن نہیں لیتے. کچھ ہیں پٹے ہیں تو پھر انہوں نے بولا کہ یہ کام ہی غلط ہے, تو ایسا یو ٹرن لیا انہوں نے. تو یہ بھی آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں, ہر چیز, ہر ناکامی کے پیچھے آپ کو بردباری کی کمی نظر آئے گی اور جلد بازی کے فیصلے نظر آئیں گے. ہر ہسٹری میں ہر چیز میں آپ یہی دیکھ لو.